अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। सिंध और पंजाब के माबैन पानी के मसले के ऊपर मामलात जो हैं वो अब काफ़ी आगे बढ़ गए हैं और सिंध ने इस बात का ऐलान किया है कि 3 जून से 15 जून तक सिंध के तमाम अज़ला में जो है वो एहतजाज किया जाएगा। सिंध को शिकवा ये है कि उसके हिस्से का पानी जो है उसको नहीं दिया जा रहा है और कटौती करके उसके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। इस वक्त अगर बहसीत मजमूई देखा जाए तो पानी की जो किल्लत है उसका सामना है। बुनियादी तौर पे सिंध को तकरीबन 17% और पंजाब को जो है वो 22% पानी की कमी का सामना है। लेकिन ये बात कही जा रही है कि पंजाब के अंदर 8% पानी चोरी होता है जबकि सिंध के अंदर 39% पानी चोरी होता है। और अगर सिंध वाले जो हैं वो पानी की चोरी को काबू कर लें तो उसके नतीजे में हालात जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जिस तरह का वडेरा इज़म है ये हालात और वाक़यात जो हैं वो मुश्किल दिखाई देते हैं। लेकिन सिंध की जानिब से अब जारहाना रवैया जो है उसको अपनाने का फ़ैसला किया गया है। ये सूरत हाल जो है ये इस हवाले से भी मसाइल का सबब बन रही है कि वफाक जो है वो इरसा के ज़रिए एक रोल प्ले करना चाहता है, लेकिन इरसा को भी जो है वो चैलेंज किया जा रहा है और उसके साथ साथ इस बात का तकाजा भी किया जा रहा है कि न्यूट्रल अंपायर जो हैं वो दिए जाएं ताकि पानी की पैमाइश हो सके और इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सके कि किसके हिस्से का कितना पानी जो है वो उसको नहीं दिया जा रहा। ज़ाहिर है हालात और वाक़यात जो हैं वो एक जानिब तो जा रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि क्या इस महाज़राई के नतीजे में पानी का मसला जो है वो हल हो पाता है या नहीं हो पाता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये भी है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब के मुतहरिक होने के बाद पार्लियामेंट के अंदर भी सियासत में एक तहरीक पैदा होने जा रही है और इस बात का इंदिया दिया जा रहा है कि बजट के बाद पंजाब से तहरीक अदम एतमाद का आगाज़ हो सकता है। अब देखना यह है कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत अरसे से बात करती रही है, लेकिन इसके बहुत से फैक्टर्स होते हैं और बुनियादी तौर पर वो फैक्टर जो हैं वो बुनियादी रोल अदा करते हैं और इसकी हमारे पास माजी के अंदर बेपनाह मिसालें जो हैं वो मौजूद हैं। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामिल अली आगा साहब, मुस्लिम लीग काफ से उनका ताल्लुक़ है। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। हमारे साथ मौजूद हैं अशतर उसाफ साहब, साबिक़ अटॉर्नी जनरल रहे। अच्छा, मेरा सवाल आपसे फैसल साहब ये है कि चूँकि पानी का मसला है, सिंध जो है एहतजाज का ऐलान उसने किया है 3 से 15 जून तक, और मामला ये है कि आप क्या समझते हैं कि बातचीत से ये मसला हल हो सकता है? क्योंकि पंजाब का ये कहना है कि सिंध में पानी जो है वो बड़ी मिकदार में चोरी होता है और उसमें चोरी का जो फैक्टर है वो सबसे अहम अंसर है पानी की कमी के हवाले से, और जहाँ तक पानी की कमी का सवाल है तो ये पंजाब को भी इस चीज़ का सामना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने भी बात की कि सिंध और पंजाब का इशू है पानी के ऊपर, और पंजाब जो है इस किस्म के इल्जाम लगा रहे हैं कि सिंध में पानी चोरी होता है। और देखें, ये सरासर अगर आप पानी पूरा नहीं करते और जिस तरीके से इरसा के चेयरमैन का रवैया रहा है मेंबर के साथ, तो मैं नहीं समझता कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसपे इल्जाम लगाना तो बहुत आसान बात है कि आप इल्जाम लगाएं आप पानी एक सूबे को नहीं दे रहे हैं और आप ये इल्जाम लगाएं कि आप चोरी कर रहे हैं। देखें, चोरी के भी कुछ चीजें होती हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप इल्जाम लगा रहे हैं तो इसके ऊपर भी कोई चेक एंड बैलेंस होता है। ये नहीं होता कि आप चोरी कर रहे हैं और हर कोई चोरी कर सकते हैं, ऐसी आसान बात नहीं है। लेकिन आप डिस्कस तो पंजाब और सिंध को कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मेरे सूबे की जो हुक्मरान इस वक्त पौधे खरगोश की नींद सो रहे हैं और मेरे हिस्से का पानी खैबर पख्तूनख्वा का वो भी जो है हमें नहीं मिलता और वो बाकी सूबे इस्तेमाल करते हैं। क्या खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी ये हुकूमत आवाज उठाएगी? तो ये हुकूमत, क्योंकि सूबे की जो हुकूमत है वो तो आवाज नहीं उठाती। नहीं फैसल साहब, इसमें फिगर्स जो है ना वो बड़े दिलचस्प हैं। आपको जो है सिंध को 17% पानी की कमी का सामना है, चोरी 39% हो जाता है। तो अगर चोरी में कमी हो तो सिंध का कुछ तो मामला जो है वो दुरुस्त हो सकता है। नहीं, देखें, वो तो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होता है। अगर मुझे अपना पानी पूरा दें, बाकी आगे जो है वो जो रेगुलेटर्स हैं या जो सूबाई हुकूमत है वो उसको कंट्रोल करेगी। लेकिन आप जो हेड से मुझे पानी का शेयर है सिंध का वो देंगे तो आगे बात चलेगी।
لیکن آپ میری بات سمجھے نہیں ہیں. میں کہتا ہوں کے پی کا رونا کون روئے گا؟ خیبر پختونخوا میں جو پانی کی قلت ہے وہ کون پوری کرے گا؟ آج ہمارا پانی جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں باقی صوبے. جو پانی کا شیئر خیبر پختونخوا کا تھا اور جو پانی استعمال ہو رہے ہیں باقی صوبے، ان کے جو ہمیں انہوں نے پیسے دیے تھے تقریباً 586 ارب روپے بلین روپیز ہمیں انہوں نے دینے ہیں اسٹیٹ نے خیبر پختونخوا کو. تو وہ کون دے گا؟ آپ تو پنجاب اور سندھ کا رونا رو رہے ہیں، تو کے پی کا رونا کون روے گا؟ ہماری صوبائی حکومت جو اس وقت پی ٹی آئی کی ہے وہ تو مرکز کے ساتھ سامنے بول ہی نہیں سکتی، ان کی جرت ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں صرف پنجاب اور سندھ تک آپ محدود نہ کریں، یہ دوسرے صوبوں کے بھی ایشو ہے. اس وقت جو ہے کے پی کا بہت بڑا ایشو ہے جو ہمیں اپنے حصے کا پانی نہیں مل رہا اور باقی صوبے خرچ کر رہے ہیں. تو یہ نہیں، اس میں فیصل صاحب گزارش یہ ہے کہ نہ خیبر پختونخوا کا پانی کاٹا گیا ہے، نہ بلوچستان کا پانی کاٹا گیا ہے. جو پانی ان کو مل رہا ہے وہ تو مل رہا ہے. اصل تو یہ شور سندھ اور پنجاب سے پڑا ہے، کیونکہ پنجاب جو ہے اس کو بھی پانی کی کمی کا اس وقت سامنا ہے، کیونکہ ظاہرہ ڈیم آپ کے خالی ہیں، گو کہ اس میں امپروومنٹ ہوئی ہے پانی آنے میں، ہو سکتا ہے بہتر بھی ہو جائے. لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ جو یہ لڑائی ہے کہ جی ہم نے ہڑتال کر دینی ہے، ہر ضلع میں اسٹرائک وہ ہوگی، احتجاج ہوگا، سب کچھ ہوگا. تو اگر آپ اپنی جو مینجمنٹ ہے اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ الزام تو جتنے مرضی لگا لیں. نذیر صاحب وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی اس بات سے ایگری نہیں کر رہا ہوں کہ کے پی خیبر پختونخوا کا مسئلہ. دیکھیں، جب واٹر ریکارڈ ہوا تھا، جب 91 میں واٹر ریکارڈ ہوا تھا، ارسا کے مطابق جو ہر صوبے کو یوٹیلائزیشن آف واٹر تھا، ہر صوبے کے لیے ایک نہر بننی تھی. آپ نے تھل کینال بھی بنا لی، آپ نے رینی کینال بھی بنا لی، آپ نے تقریباً کچی کینال کمپلیشن پہ ہے. جو خیبر پختونخوا کا پانی یوٹیلائز ہوا تھا چشمہ لفٹ کینال کے ذریعے، وہ تو آپ نے ابھی تک شروع ہی نہیں کی. تو میرا تو سب سے بڑا ایشو ہے، پنجاب سے بھی بڑا ایشو ہے اور سندھ سے بھی بڑا ایشو میرے کے پی کے کا بھی ہے کہ آج تک آپ نے کے پی کو انفراسٹرکچر نہیں دیا. اور وہ کون لوگ نہیں دینا چاہتے کہ جو ہمارا پانی یوٹیلائز کر رہے ہیں اس وقت کر رہے ہیں. میں فیصل صاحب آتا ہوں اس میں. اب کامل علی آغا صاحب، آپ نے فیصل کریم کنڈی صاحب کی بات سنی، انہوں نے خیبر پختونخوا کو بھی بیچ میں ڈال لیا. اب یہ پانی کا مسئلہ جو ہے یہ یقیناً یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک نئی صوبوں کے درمیان جو ہے محاذہ رائی شروع ہونے جا رہی ہے. نہیں ندیم حسین، ایسا نہیں ہے. یہ 1945 میں پاکستان بننے سے پہلے اس کے اوپر کمیشن بنا تھا، اور سندھ کی طرف سے بھی ایک انگریز نمائندہ تھا جو یہاں پہ ایڈمنسٹریٹر تھا، اور پنجاب کی طرف سے بھی ایک انگریز تھا، وہ بھی پنجاب میں ایڈمنسٹریٹر تھا. تو یہ دونوں کمیشن کے ممبر تھے، اور اس وقت بھی یہ پھڈا تھا. اس وقت بھی یہ معاملات ریزالو رہے کہ اتنے % پانی ملے گا. اس وقت چونکہ نہری نظام اس طرح مستند نہیں تھا کہ اس کے اندر کے پی کے آئے اور بلوچستان آئے. بلوچستان میں الحمدللہ پانی جاتا ہے، ان کو بھی حصہ ملتا ہے. تو یہ اصل مسئلہ تو ہے پانی کی شارٹیج کا. یہ موسمی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کے اندر کبھی گلیشیئر زیادہ پگھل گئے، کبھی اوپر گرمی زیادہ ہو گئی تو پانی زیادہ آ گیا، کبھی اوپر سردی. اس دفعہ آپ حیران ہوں گے، حقیقت پہ بات کرنی چاہیے. اس وقت تو ابھی 15 دن پہلے تو یہاں پہ سردی ختم ہوئی ہے. تو یہ جو سیزن ہے اس کو پرولونگ کرنے کی وجہ سے گلیشیئر جو ہے وہ نہیں پگھلے، پانی کا شارٹیج جلدی آ گئی ہے. اور آگے پانی جو ہے وہ ضرورت اس لیے کہ چاول کی فصل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ابھی کا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں ہمارے حصے کا پورا پانی دیتے ہی نہیں ہے، وہ پیچھے سے پنجاب کھا جاتا ہے. وہ تو اصل حقائق میں معذرت سے عرض کروں گا کہ پنجاب کے اندر چوری کا نظام جو ہے اس کو درست کرنے کے لیے قانون سازی کی گئی. چودھری پرویز الہی صاحب نے سزائیں بھی مقرر کی اور ٹیل اینڈر تک پانی جانا شروع ہو گیا. اور وہ تو ظاہر ہے اگر لیجسلیشن ہوگی. سندھ نے کیوں نہیں کی جی؟ سندھ نے اس لیے نہیں کی، سچی بات ہے کہ وہاں پہ وڈیرا ازم جو ہے وہ چھایا ہوا ہے، وہ قابض ہیں پورے صوبے کے اوپر، ان کی من مانی چلتی ہے. حالانکہ وہ فصلیں اگانے کے لیے کبھی سال ہر سال نہ ہی جاتے ہوں وہاں پہ، لیکن ان کا اپنا قانون چلتا ہے، ان کی اجارہ داری ہے. وہ اگر پانی
توڑ لیتے ہیں, وہ کسی کا پانی استعمال کر لیتے ہیں تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان کے اوپر کوئی کیس کرنے والا نہیں ہے. تو میں دیکھیں یہ ریزالو کیسے ہوگا اس طرح میں آتا ہوں. میں ذرا ایک چیز واٹر کوڈ تھوڑی میری واٹر کوڈ جو ہوا تھا, اگر اس کے اوپر 100% عمل درآمد ہو جائے اور نیک نیتی سے چاروں صوبائی حکومتیں جو ہیں وفاق کے ساتھ مل کے ایک چیز ڈیسائیڈ ہو گئی, ٹیلی میٹری نظام جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے وہاں پہ انسٹالیشن بھی شروع ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, پھر وہ پتہ نہیں کیا گڑبڑ کرپشن کی نظر ہو گئی, کیا ہو گیا کہ وہ اب دوبارہ اس حکومت نے اس کو انسٹال کرنے کی بات شروع کی ہے اور وہاں پہ لگ رہا ہے. اگر ٹیلی میٹری سسٹم چل پڑے تو آپ کے موبائل کے اوپر آ جائے گا کتنا پانی کس کو جا رہا ہے, ہر وقت آ جائے گا. یہ پوری دنیا میں اب آپ دیکھیں نا, اب تو یہ اس کے اوپر سارا نظام آ جاتا ہے. آپ کو پتا چل جائے گا اس وقت اس گھنٹے اس پچھلے اتنے گھنٹوں میں اتنا پانی سندھ کو گیا, اتنا پنجاب کو گیا, اتنا کے پی کے کو گیا اور اتنا بلوچستان کو گیا. اب اشتر وصاف صاحب کی طرف توجہ دینے کی, یہ ہڑتالوں سے کچھ نہیں ہونے گا. اشتر وصاف صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اب ایک محاذہ رائی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے اور یہ اب ایک سیاسی مسئلے کے طور پر بھی ابھر کر سامنے آیا ہے, اس کا ایک قانونی پہلو بھی ہے, یہ کس طرح سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے قانونی پہلو تو اپنی جگہ پہ ہے اور کامل صاحب نے آپ کو اس کی ہسٹری بتا دی, اس میں کوئی اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں, بیکاز انہوں نے درست فرمایا کہ یہ دس واز ڈن ایون پرائر ٹو پارٹیشن آف پاکستان اینڈ انڈیا. قانون کا جو پہلو ہے اس کے بھی 3 حصے ہیں, ایک پروسیجرل ہے, ایک سبسٹینٹیو ہے, اور پھر الٹیمیٹلی اس کے اندر جو اگر کوئی ڈسپیوٹ ریزولوشن کی بات ہے. میں پروسیجر پہلے کروں گا. پروسیجر کے اندر مینجمنٹ کا ایشو زیادہ ہے اور اس کے اندر لا کو لے کے آنا ازحد ضروری ہے کہ تمام صوبے جو پانی کا استعمال ہے, چاہے وہ نجی پانی کا استعمال ہے, چاہے وہ زرعی پانی کا استعمال ہے, چاہے وہ انڈسٹریل پانی کا استعمال ہے, اس کو میجر کرنے کا قانون بنائیں. اس کے لیے تمام وسائل جو ہیں ان کو گروہ کار لے کے آئیں تاکہ یہ کوانٹیفائی ہو سکے, پہلی بات. دوسرا, مینجمنٹ کا جو ایشو ہے وہ ہے جو ہمارے پاس آج کا نہیں, کل کا نہیں, یہ کئی برس پہلے کیسکیڈنگ ڈیمز کی بات تھی, اور وہ کیسکیڈنگ ڈیمز بنانے ضروری ہے. 6 ڈیمز جو ہیں اس کے متعلق ورلڈ بینک سے بھی بات ہو چکی ہے, اس کے خاکے بھی تیار ہیں. وہ ہیں ڈیمز واٹر ریزروائرز کے لیے. جب وہ ہو جائیں گے تو پھر پانی ضائع نہیں ہوگا اور اس کی ایک منصفانہ تقسیم ہو سکے. پہلی بات ہوگی پروسیجرل, دوسری ہو گئی یہ سبسٹینٹیو کہ اس کے اندر کس طریقے سے پانی کو آپ لے کے آئیں. اب جہاں پہ صوبوں کے درمیان میں یہ جھگڑے ہیں تو اس کے لیے 2 صورتیں آئین میں لکھی ہیں. ایک تو یہ کہ دعویٰ دائر کر دے صوبہ دوسرے صوبے کے خلاف یا وفاق کے خلاف, اور اس کے اندر اپنی یہ بات کرے, اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آربٹریشن کا بھی سلسلہ ہے, اور چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ اس میں سول آربٹریٹر ہوتے ہیں. اور ایک تیسرا ہے پہلو کہ آپ بیٹھ کے افہام و تفہیم کے ساتھ ایک نیا واٹر ریکارڈ کرتے ہیں. ایک اور پہلو بھی ہے, وہ ہے آربٹریشن بائی نیوٹرل آربٹریٹرز, اور اس میں ہمارے پاس مثال ملتی ہے کہ جب واٹر ہیڈز جو ہوتے ہیں ان سے جب پانی لیا جاتا ہے بجلی بنانے کے لیے تو اس کی بھی ایک تقسیم وغیرہ کے سلسلے میں بات ہوتی ہے, اس پہ بھی کام کیا جا سکتا ہے. لیکن سب سے بڑا ایشو جو ہے نا وہ ہے کہ آپ اس کو مس مینج کرتے ہیں. پانی ایک کرٹیکل ریسورس ہے, صرف پاکستان کے لیے نہیں, پوری دنیا میں, اور یہ ڈپلیٹ ہو رہا ہے. دونوں طرح کے پانی, ایک جو گلیشیئر وغیرہ سے آتے ہیں اور دوسرا ہے انڈر گراؤنڈ. اور انڈر گراؤنڈ جو پانی ہے اس کو ہم ڈپلیٹ نہ صرف ڈپلیٹ کر رہے ہیں بلکہ اس کے اندر آرسنک کا لیول بہت بڑھتا جا رہا ہے. میں ذرا آتا ہوں اشتر وصاف صاحب. اچھا فیصل صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے اشتر وصاف صاحب کی بات بھی سنی اور کامل علی آغا صاحب کی بات بھی سنی. اب 2 سوال ہیں.
دو اور اس سوال کے سوال ایک ہے، پہلو دو ہیں. پہلا یہ ہے کہ کامل علی آغا صاحب کہہ رہے ہیں پنجاب نے تو لیجسلیشن کر لی، سندھ نے کیوں نہیں کی. اور دوسرا جو اشتر وصاف صاحب بات کر رہے ہیں کہ آپ نیا واٹر ریکارڈ جو ہے اس کی بحث کر لیں، اس کی طرف چلے جائیں. لیکن اس وقت جو سیاسی ہیجان انگیزی ہے کوئی آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ کوئی سنجیدہ موضوع کے اوپر بات ہو سکتی ہے سیاسی جماعتوں کے مابین؟ دیکھیں میں اس وقت اس پوزیشن میں شاید ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ سندھ میں اس پہ قانون سازی ہوئی یا نہیں. کیونکہ دوسری بات یہ ہے، دیکھیں قانون سازی ہوتی ہے چوری پہ نہیں ہوتی ہے. وہ تو ایک ایشو ہے کہ وہاں پر چوری ہوا ہے، وہ صبح کو کام ہے چوری کنٹرول کریں گے اور بالکل کریں گے. لیکن جو میرے حصے کا پانی مجھے ملے گا پھر اس کے بعد یہ ایشو چلے گا کہ میں پانی چوری ہو رہا ہے یا نہیں. دوسری بات کامل علی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ نیا واٹر ریکارڈ ہو جائے. لیکن کامل علی آغا صاحب بتا دیں کہ اس پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ کون بیٹھنے کو تیار ہے؟ آپ کے اپنے بھی ریزرویشن تھے، ہیں نہیں ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہیں، ان کے اپنے اتحادیوں کا مسئلہ ہے. مطلب یہ حکومت جب سی سی آئی کی میٹنگ کال نہیں کرتے اپنے ٹائم کے اوپر، باقی کانسٹیٹیوشنل چیزیں پوری نہیں کرتی ہیں. کے پی میں ایک کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ خلا پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ کے پی میں پوزیشن یہ ہے کہ آپ کی کیبنٹ جو ہے 18 امینڈمنٹ کے بعد 11% ہونی چاہیے. وہ 11% کراس کر چکی ہے. ہمارے گورنر اور سی ایم نے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی ہے. تو آپ واٹر ریکارڈ کی یہاں پر بات کرتے ہیں. پھر جب انہوں نے کہا کہ نئے واٹر ریکارڈ، میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں کہ یہ سندھ پہ بھی بات ہو گئی ہے، پنجاب میں بھی یہ چیز ہے. میں تو کہا کہ کے پی کو تو اپنا جو انفراسٹرکچر ابھی تک نہیں دیا گیا اس ملک کی طرف سے، جو کہ ہمارے انفراسٹرکچر بننا تھا وہ نہیں بنا، جو کے پی کے پارٹی کی یوٹیلائزیشن ہے. تو یہ چیزیں بہت بڑی چیزیں جس پہ اس وقت جو یہ سچویشن ہے اس پہ وفاقی حکومت کو رول پلے کرنا چاہیے. چاروں صوبوں کا کام ہے، کون کرتا ہے؟ وفاق ہی کرتا ہے، بڑا بھائی کرتا ہے، وفاق بٹھاتا ہے. چاروں صوبوں کو وفاق بھی بٹھانا ہے. اور وفاق تو جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں لڑائی ہو اور یہ صوبے لڑتے رہیں، ہماری حکومت کی طرف دھیان نہ ہو اور یہ پانی کے اوپر جو ہے یہ صوبے لڑنا شروع کر دیں. ہم کبھی بھی لڑائی نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ افہام و تفہیم کے ساتھ یہ مسئلے وفاق بیٹھے اور وفاق جو ہے اس میں رول پلے کرے اور چاروں صوبوں کے مسائل جو ہیں. اچھا چوتھے صوبے کا مجھے نہیں پتا پاکستان کا ایشو ہے یا نہیں ہے، لیکن 3 صوبوں کے ایشو ہیں. پنجاب کا بھی ہوگا، کے پی کا بہت بڑا ایشو ہے، سندھ کا بھی ایشو ہے. تو یہ ایشو جو ہے وفاق کے، اور میں کامل آغا صاحب سے کہوں گا کہ یہ اپنے اتحادیوں کو، پی ٹی آئی کی اتحادیوں کو سمجھائیں کہ وہ سمجھ سکتے ہیں، ان کی زبان شاید وہ سمجھ جائیں کہ یہ چیزیں جو ہے لڑائی سے نہیں حل ہوتی. میں آتا ہوں فیصل صاحب. اب اس میں کامل علی آغا صاحب ایک بات تو میں فیصل کریم صاحب سے اتفاق کروں گا کہ حکومت آپ کی زبان سمجھتی ہے. آپ جب سمجھانا چاہتے ہیں جو بھی بات وہ ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے. تو یہ تو بڑے سنجیدہ مسائل ہیں، اس کے اوپر بھی کوئی اس میں کوئی شک نہیں جی. یہ جتنے بھی معاملات ہیں میں سمجھ اگر ان کو پولیٹیسائز کرنے کی بجائے ایک اسپرٹ موجود ہو جس میں کوئی شبہ نہیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر میجورٹی اس نوعیت کی ہے کہ وہ پولیٹیکل ریزولو کی طرف چلی جاتی ہے اور کوشش کرتی ہے اور سنجیدگی بھی دکھا دیتی ہے. تو یہ ماحول بنانا جو ہے بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں اس ماحول کے اندر پیپلز پارٹی کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے. ہم اعانت کریں گے، یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیا کوڈ یہ اس قسم کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو آپ یہ نہیں سمجھتے جو موجودہ حالات ہیں اس میں ذرا ایک دفعہ ری وزٹ تو کریں کہ کیا صورتحال ہے. مل بیٹھنا بہت ضروری ہے. یہ جو 92 کا واٹر کوڈ تھا، یہ اتنا میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بہتر لوگ تھے جنہوں نے کیا، اتنے سنجیدہ لوگ تھے جنہوں نے کیا. میرے نزدیک تو وہ اصل ریزالو ہو چکا ہوا ہے. اس کے اوپر یہ آج جو کنڈی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کے پی کے کا حصہ جو ہے وہ نہیں ملا، وہ کہاں سے نکلا؟ وہ بھی تو نکلا نا 92 کے اکارڈ سے. تو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات کہ جو پانی آ رہا ہے اوپر سے، اس پہلی اس سے بڑی بات بالکل ٹھیک ہے، میرے بھائی نے بڑی اچھی بات کی اشتر صاحب نے کہ ہم نے واٹر ریزروز جو ہیں وہ بنائے ہی نہیں. ہم تو چھوٹے چھوٹے اتنے بناتے ہیں کہ اس قصہ کی اس کے اندر مجھے ایک بریک لینا پڑا. میں کامل علی آغا صاحب آتا ہوں. اس کے علاوہ بڑے بننے چاہیے تھے. لیکن میں آتا ہوں یہیں سے لیتے ہیں. ایک جو پانی آ رہا ہے اس کی تقسیم بڑی سمپل بات ہے، جو طے ہو چکا ہے معاملہ کہ ٹیلی میٹری نظام
قائم کر دیا جائے گا. وہ شروع ہوا, اس کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ ہو گیا, اس کے بعد اس کو پتہ نہیں کس کرپشن کی نظر کر دیا گیا, اس کو فوری طور پہ بحال کیا جائے. ویلکم بیک. اب اشتر اساف صاحب, آپ نے کامل علی آغا صاحب کی بات سنی, وہ کہہ رہے ہیں نئے واٹر ریکارڈ کی ضرورت نہیں ہے. 92 میں ظاہر ہے اس وقت واقعتاً یہ پانی کا مسئلہ جو تھا یہ ایک بڑا کارنامہ تھا جو حل ہوا اور بڑے اچھے طریقے سے یہ حل ہوا. اگر ہم نئے واٹر ریکارڈ کی طرف جائیں گے تو ہم تو ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی روح کے مطابق ہی اگر عمل کر لیا جائے تو مسائل حل ہوتے ہیں؟ جی میں عرض کروں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹ از ناٹ دی اپوزیشن اور اینی پارٹی ان دی اپوزیشن جس کو لچک دکھانی ہوتی ہے. اور یاد رکھیے کہ اٹ از آلویز دی گورنمنٹ, اٹ از دی اونرز آف دی گورنمنٹ, کہ وہ کیونکہ وہ حکومت سارے ملک کی حکومت ہوتی ہے. اپوزیشن میں دے آر اپوزیشن پارٹیز اینڈ دے ڈو ناٹ ہیو اینی ایگزیکٹو اتھارٹی. تو جس کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی ہوتی ہے اس کو پہل کرنا ہے. یہ وقت آ گیا ہے نہ صرف واٹر ایشوز کے اوپر بلکہ ہر جو ہماری مملکت پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر گرینڈ ڈائلاگ کرنے کا. آپ کے پروگرام میں اور دوسرے پروگرامز میں بارہا کہہ چکا ہوں, میری جو اسپیچز ہیں اس میں بھی میں یہ بات کر چکا ہوا ہوں کہ دیکھیے پولیٹیکل ڈفرینسز بہت ضروری ہوتے ہیں لیکن نیشنل ایشوز کے اوپر ڈفرینسز نہیں ہونے چاہیے. ہم طے کریں یہ تمام ایشوز ہیں جن کو اگر آپ نے نیا ریکارڈ نہیں کرنا تو بھائی اس کو ریویو تو کر سکتے ہیں نا, کہ اندر اگر کوئی کسی قسم کی پلیز ہیئر ایوری بڈی آؤٹ. ایک دوسرے کے ساتھ جب ہم سنتے ہیں ایک دوسرے کی بات کو تو کلیکٹیو وزڈم ملتی ہے. کلیکٹیو وزڈم سے ملک چلائے جاتے ہیں, نہ کہ اتھارٹیرین یا ڈکٹیٹرشپ سے یا اس طرح. اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی کہ کیوں ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہے, اور جہاں پہ ایسا ایشو آتا ہے وہاں پہ کیو لیگ جو ہے پی ٹی آئی کو منوا بھی لیتی ہے. تو آپ کے توسط سے میں کامل علی آغا صاحب سے کہوں گا کہ اپنا رول پلے کریں اور اس معاملے کو سلجھانے میں ایک پل کا جو ہے وہ رول پلے کریں. اچھا, اب اشتر اساف صاحب ایک سوال جو ہے پھر میں آگے بڑھوں گا. یہ فرما دیجئے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 92 کا ریکارڈ جو ہے اس کو ریویو کیا جا سکتا ہے. آپ کے خیال میں, آپ چونکہ اٹارنی جنرل رہے ہیں پاکستان کے, آپ کے خیال میں اس کے اندر ریویو کی کوئی ضرورت ہے؟ کیونکہ پانی کی تو اضافہ تو ہوا نہیں ہے, اگر ہوئی ہوگی تو کمی ہی ہوئی ہوگی, تو اس میں اندر آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ کوئی ریویو کی ضرورت ہے؟ میں عرض کروں, میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں, اس کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے یوزیج کے ساتھ, اور جو آپ کا یوزیج ہے وہ اس کے لیے آپ کو کوانٹیفائی کرنا ہے, اور ہر سال یا اس میں کمی ہوگی یا اس میں بڑھوتی ہوگی. تو ایک تو وہ پہلو ہو گیا. دوسرا, جب آپ کے جو ان پٹس ہیں, جب آپ کا پانی آتا ہے, اور یاد رکھیے کہ اے پی کے اور اپر رائبیرین ہیں اور پانی اوپر سے نیچے فلو کر رہا ہے ٹورڈ سین, تو اور بلوچستان کے لیے بھی. تو یہ میتھمیٹیکل فارمولاز جو ہیں ان کو آپ ضرور استعمال کریں. آپ کے پاس 3 مختلف طریقے ہیں. آپ ایک تو سیٹلائٹ کے ذریعے امیجری کرتے ہیں, اس کے ذریعے ہو سکتا ہے. دوسرا آپ کا گراؤنڈ لیول کے اوپر میجرمنٹ کے ذرائع ہیں, اور تیسرا آپ کے جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے کتنے ایریاز جو ہیں وہ زیر کاشت ہیں, اور وہ نیڈ بیسس پہ اس کے اندر ایڈجسٹمنٹس ہو سکتی ہیں. اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیر از آلویز اے روم فار ریویو. اچھا, اب اس میں فیصل صاحب یہ فرمائیے گا کہ ذرا تھوڑا سا آگے بڑھیں. آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے کہ اب پارلیمنٹ کی سیاست جو ہے وہ اور ہوگی,
اور جو باہر سٹریٹ کی سیاست ہے وہ اور ہوگی. وہاں پہ پی ڈی ایم اپنی طرز پہ کھیلے گی, آپ کا رویہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ بات کی بات ہے. لیکن پارلیمنٹ کے اندر اب ایسا لگ رہا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ذرا کوئی ایکٹیو رول ادا کرنے جا رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ بجٹ کے بعد پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے؟ یہ جو حالیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کے اندر اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ دیکھیں ندیم بھائی, ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے جو پی ایم ایل این کے جو دوست ہیں وہ پنجاب میں عدم اعتماد سے کیوں کتراتے ہیں اور کیوں نہیں کرنا چاہتے. اس کی دوسری بات تو مریم نواز صاحبہ نے اپنے ایک انٹرویو میں بھی کہہ دی تھی کہ ہماری خواہش ہے کہ حکومت 5 سال پورے کرے. میری خواہش ہے اور میری جماعت کی خواہش ہے. تو تم نے کلیئر کر دیا کہ وہ ان کو 5 سال پورے دینا چاہتے ہیں. اب جہاں تک پارلیمنٹ کی اپوزیشن کی بات ہے, دیکھیں ہم تو ابھی پہلے بھی کہتے تھے اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہم تو ہمارے دروازے ہر اپوزیشن جماعت کے لیے کھلے ہیں اور پارلیمنٹ میں ایک مضبوط اپوزیشن ہونی چاہیے. جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے, پی ڈی ایم کا اپنا ایک اپنی رائے ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم تو ابھی رہ نہیں گئی, کیونکہ جب 2 پارٹیاں پی ڈی ایم کی وہ 10 پارٹیوں کا ایک اتحاد تھا. ایک پارٹی واک آؤٹ کر کے ایک نے احتجاجی استعفے دیے ہیں. 2 پارٹیاں اگر نہ ہو تو یہ ہم گروپ ہو سکتا ہے, پی ڈی ایم نہیں ہو سکتا. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک کی طرف آنا چاہتے ہیں اور ان کی پوزیشن یہ ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں جو ایکشن پلان ہم نے پی ڈی ایم کو دیا تھا, جو سینٹ کے الیکشن تک آیا, پھر اس کے بعد لانگ مارچ اور اس کے بعد عدم اعتماد کی تحریک تھی. لیکن اچانک لانگ مارچ کے ساتھ جو ہے پی ایم ایل این نے اور کے یو آئی نے کہا نہیں آپ استعفے بھی ساتھ دے دیں. جب ایک چیز جمہوری طریقے سے ہو سکتی ہے, ہمارے جمہوری حق ہے کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک کرتے ہیں, اور اگر آپ جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کر سکتے ہیں تو آپ استعفوں پہ کیوں آپ مطلب ہے بات کرنے کہ آپ استعفے دے دیں. وہ تو ہم نے کہا تھا یہ لاسٹ آپشن ہوگی. نہیں, اس کا نہیں فیصل صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ احتجاج کے معاملے سے تو الگ ہو گئی, تو یہ تو پھر حکومت جو ہے یہ اپنا 2023 کا پھر انتظار کریں سب مل کے. دیکھیں احتجاج تب اپنی جگہ پہ پیپلز پارٹی اپنا احتجاج اپنے لیول پہ بالکل کرے گی, لیکن جو پی ڈی ایم کی بات ہے ہمارے ریزرویشن ہے پر, جب تک وہ ریزرویشن دور نہیں ہوتی ہم کسی کے ڈکٹیشن پہ تو نہیں جا سکتے. ہم کسی کی ذیلی جماعت تو نہیں ہے کہ کوئی آئے اور ہمیں ڈکٹیٹ کرے کہ آپ لوگوں نے اس طریقے سے احتجاج کرنا اور اس طریقے سے اس پی ڈی ایم میں رہنا ہے. تو وہ چیز تو پیپلز پارٹی کبھی برداشت نہیں کرے گی. اور ہماری سی سی کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں ہماری ریزرویشن تھی, جب تک پی ڈی ایم وہ ریزرویشن دور نہیں کرتی ان کی جماعتیں, تو پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے کہہ دیا ہے کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے پی ڈی ایم میں. نام درخواست لے کے کھڑے ہیں دروازے پہ کہ ہمیں پی ڈی ایم میں شامل کیا جائے یا یہ کیا جائے یا وہ کیا جائے. ہمیشہ اگر ڈسکشن ہوتی ہے تو اس طرف سے ہوتی ہے, کبھی نون والے بیان دے دیتے ہیں, کبھی جو ہے وہ وہی والے بیان دیتے ہیں. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ آپ ایسے, ہم نے تو ایک پوائنٹ. ٹھیک ہے, میں فیصل صاحب آتا ہوں. جی میں آتا ہوں. اب اس کامل علی صاحب اس ساری صورتحال سے تو مسلم لیگ کاف جو ہے وہ سب سے زیادہ مزے میں. دیکھیں یہ جو جتنی سازشی سیاست ہوتی ہے پاکستان مسلم لیگ کی لیڈرشپ کبھی اس کے اندر شامل نہیں رہی. یہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, فیکچول پوزیشن پہ جا کے دیکھ لیں, کوئی کسی انٹریگ کا حصہ چودھری صاحبان یا ان کی جماعت. اس وقت تو آپ کو حصہ بننے کی ضرورت نہیں, آپ تو موج میں ہیں سر, آرام سے آپ کا. دیکھیں اگر موج اللہ میاں دیتا ہے تو وہ تو انجوائے کرنی چاہیے, لیکن ہم کسی سازش کے ذریعے کسی انجوائمنٹ کے اندر نہیں شامل ہونا چاہتے, نہ ہوں گے, نہ ہمارا رویہ رہا ہے کبھی. رہی بات اہمیت کی اور افادیت کی, ظاہر ہے سینٹٹی جس بھی لیڈرشپ کی ہوگی اس کی حیثیت تو قائم رہے گی. یہ اللہ پاک کا جو ہے ایک کامل علی آغا صاحب, آپ بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں. جہانگیر ترین فیکٹر آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے وقت میں کتنا اہم ہو سکتا ہے اور کتنا ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ معاملہ جو ہے اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں کہ اگر اس کو مس ہینڈل کیا گیا اور اس کے اوپر مضبوط گریپ کے ساتھ اس کو ریزولو نہ کیا گیا تو پی ٹی آئی کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیلنج بن سکتا ہے. اگر وہ سینسیبلی اس کو ریزولو کر لیں اور پولیٹیکلی اس کو ریزولو کر لیں تو میرے خیال میں یہ کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. سینسیبل ریزولو کیا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کو کلین چٹ دے دیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جہانگیر ترین
ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہے, سمجھدار آدمی ہے. وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو فی الوقت فائدے میں ہو اور الٹیمیٹلی نقصان میں ہو. وہ کاروباری بندہ بھی ہے اور بڑی سائنٹیفک طریقے سے وہ کاروبار کرتا ہے, اور ایک کامیاب تاجر ہے, اور کامیاب صنعت کار بھی ہے, کامیاب ایگریکلچرسٹ بھی ہے, وہ سمجھدار پولیٹیشین بھی ہے. تو وہ ایسا کام تو مجھے نہیں نظر آتا کہ وہ کوئی جلدی میں ایسا کام کر دے گا کہ جس سے فوری فائدہ ہو جائے اور بعد میں اس کو نقصان ہو جائے, کیونکہ فیوچر میں ان ساری باتوں کا اس کو فائدہ بعد میں کم ہوگا. اس کا سروائیول میرے نزدیک پی ٹی آئی میں بہتر ہے, اور وہ بڑے سوچ سمجھ کے پتے اپنے کھیل رہا ہے اور پتے شو کرا رہا ہے. تو یہ تو اب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ ہے کہ وہ اس کو کیا کرتی ہے. اب اس میں اشتر صاحب صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ ایک گروپ تو تشکیل پا گیا, بجٹ کا اجلاس بھی آ رہا ہے, آپ کو کوئی آئینی بحران اس میں دکھائی دیتا ہے؟ نہیں, اس سے کوئی آئینی بحران نہیں ہے, کیونکہ اور بہت سارے بحران چلے آ رہے ہیں, اور ان بحرانوں میں سے ایک بحران آپ کا اکنامک بحران ہے, دوسرا آپ کا بحران چل رہا ہے مینجمنٹ کا, تیسرا بحران آپ کا چل رہا ہے گورننس کا. تو آئینی بحران تو اس وقت آئے گا نا جب کے اندر کوئی آئینی ایشوز آئیں گے. یہ تو بیسک ایشوز ہیں, اس میں ایک نہایت نالائکی کے ذریعے یہ سارا سلسلے کو ہینڈل کیا جا رہا ہے. جہاں تک نو کانفیڈنس کی بات ہے, نو کانفیڈنس کبھی بھی آ سکتا ہے, اور جہاں تک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور پی ڈی ایم کی بات ہے تو یاد رکھیں ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ پالیٹکس جو ہے وہ ٹرینڈ بیڈ فیلوز بناتی ہے. کل کے دشمن آج کے حلیف ہوتے ہیں. تو مجھے کوئی اچنبے کی بات نظر نہیں آئے گی کل کو یہ سب اکٹھے ہو جائیں یا کل کو سب جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف سفارا ہو جائے. میں پھر وہ ایک بات پر کروں گا کہ اپارٹ نیشنل انٹرسٹ کو ہر پارٹی کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. جو ہمارا ملک اس وقت بھاگ پہ آیا ہوا ہے, ہم اکنامک میلٹ ڈاؤن کی طرف نہ کہیں چلے جائیں. بہت سارے فیکٹرز ہیں, انٹرنیشنل فیکٹرز بھی ہیں. دیکھیے آپ ایک نیوکلیئر پاور ہے, آپ کی فوج دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک ہے. یہ دونوں باتیں انٹرنیشنلی لوگوں کو کھٹکتی ہیں, اور وہ پوری کوشش ہے, میں کسی کنسپریسی تھیوری میں نہیں جا رہا, لیکن ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ آپ جب بھی مستحکم ہونے لگتے ہیں آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے واپس دھکیل دیا جاتا ہے اکنامک سچویشن میں جہاں پہ آپ کو مشکلات آ جاتی ہیں. میں اشتر صاحب آتا ہوں. اب اس میں فیصل کریم کنڈی صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہیں وہ اس ساری تلخی کے بعد جو ہوئی ہے, اور شاید آگے مزید بھی ہو, آپ پی ڈی ایم کو ہم خیال جماعتیں کہہ لیں, وہ تو اپنے آپ کو پی ڈی ایم ہی کہہ رہے ہیں وہاں سے, تو کیا آپ شہباز شریف صاحب کو بحیثیت اپوزیشن لیڈر چیلنج کریں گے پارلیمنٹ میں کہ ان کے پیچھے ہی چلیں گے؟ نہیں عظیم بھائی, دیکھیں پی ایم ایل این جو ہے وہ جو ہے لوور ہاؤس میں نیشنل اسمبلی میں ان کے پاس اپوزیشن میں سب سے زیادہ مطلب ہے کہ ووٹ ہیں, مطلب ہے کہ جو پارٹیز میں اپوزیشن پارٹیز میں سب سے زیادہ نمبرز ان کے پاس ہیں. تو ہم ان کو کیوں چیلنج کریں, وہ اپوزیشن لیڈر ہے, ہم نے کبھی ان کو چیلنج نہیں کیا, اور حق بنتا ہے کیونکہ وہ اپوزیشن میں مطلب ہے کہ نمبر ان کے زیادہ ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ پی ڈی ایم تو وہ کہہ سکتے ہیں, ہمیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ غیر سنجیدہ ہیں, یہ ہیں, لیکن وہی غیر سنجیدہ لیڈرشپ نے کسی بلائی, انہوں نے ہی پی ڈی ایم کی بنیاد رکھوائی, ورنہ سنجیدہ لیڈر پہلے رکھوا لیتے جو سنجیدہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بہت سنجیدہ ہیں. اب وہ کہلوائے اپنے آپ کو, ہم تو نہیں کہتے کہ وہ اپنے آپ کو نہ کہلوائیں, لیکن میں کہتا ہوں ہمارا یہ تھا کہ ماضی میں بھی اتحاد بنے تھے, جیسے MRD بنا تھا, ARD بنی تھی, باقی اتحاد بنے تھے.
یہ بھی بنی تھی PDM بنی تھی، لیکن اس میں اب 2 جماعتیں نہیں ہیں، اس لیے وہ PDM نہیں ہے، کوئی اور نام اگر دے دیں یا پھر ریویو کر لیں تو اس کو اور بات ہے. لیکن یہ چیزیں جو ہیں اب فیوچر میں دیکھیں، ہم نے ابھی پہلے بھی کہا ہے کہ ہم سنجیدہ پالیٹکس کرتے ہیں. مجھے یہ نہیں پتا کہ ہمارے جو اتحادی ہیں JUI اور PMLN وہ عدم اعتماد سے کیوں کتراتے ہیں، یا حکومت کو ٹائم دینا چاہتے ہیں. اصل میں وہ کتراتے اس لیے ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب کہ یہاں پہ سینٹ کے چیئرمین کے انتخاب میں وہ مثال دیتے ہیں کیا ہوا. پھر یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں تو ووٹ لے گئے، سینٹ میں پہنچے تو وہاں کیا صورتحال ہوئی. تو اب اس سے تو پھر ڈر لگتا ہی ہے کہ نہیں لگنا چاہیے؟ دیکھیں سیاست کرتا ہے جاتا ہے، ٹھیک ہے، ڈرنا تو نہیں ہے. سیاست میں تو آپ کو بولڈ ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں، یہ نہیں پتا نہیں فیصلہ تو آپ بولڈ کر لیں لیکن نکلے پٹاری میں سے کچھ اور تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ اب قومی اسمبلی میں سینٹر بنے، حکومت کو شکست دی، ان کے 7 ووٹوں کا ایشو ہوا، ہم کورٹ میں گئے ہوا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کورٹ میں انشاءاللہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا. ماضی میں بھی یہ سینٹر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ان کے حق میں فیصلہ ہوگا. چلو ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، پھر عدم اعتماد کریں گے، اس کے بعد بھی یہ کہیں گے کہ نہیں ابھی بھی ہم عدم اعتماد کرنے کے لیے نہیں ٹھہرے. فیصل صاحب میرے پاس چونکہ کامل علی آغا صاحب ہیں، یہ وکیل بھی ہیں. فیصل صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے مقدمہ کیا ہوا ہے، ووٹ ہمارے درست ہیں جو پڑے ہیں. یہ مقدمہ میرے خیال میں کیا بھی اسی لیے ہوا ہے کہ یہ کبھی لگے نہ، کیونکہ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی بڑی سمجھداری کی پولیٹکس کرتی ہے. انہوں نے اپوزیشن لیڈر سینٹ کے اندر بنوا لیا ہے، اس کو منوانا بھی ہے. اب میری بات پہ غور کریں، اور منوایا کیسے جائے گا کہ شہباز شریف کو تو انہوں نے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں مانا ہوا ہے. اب تھوڑی ڈسٹینس ہوا ہے تو اس کا فائدہ بھی پیپل پارٹی اٹھائے گی، ان کے قریب جائے گی، قومی اسمبلی کے اندر ان کو مان لے گی، دوبارہ سے تسلیم کر لے گی، اور ادھر اپنا اپوزیشن لیڈر جو ہے جس کو یہ تسلیم نہیں کر رہے، علیحدہ بینچز مانگے ہوئے تھے، اس کو تسلیم کروا لیں گے. اور یہ میری بات لکھ لیں، یہ کامیابی ہے، پولیٹکس ہے، یہ پولیٹکس کھیلتے ہیں، اچھے طریقے سے کھیلتے ہیں. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر ہے تو یہ بھی میری بات لکھ لیں کہ نہ کبھی تھے نہ کبھی ہوں گے. یہ ان کی اپنی اپنی پولیٹکس ہے. کبھی وہ PDM بنا کے فائدہ اٹھا لیتے ہیں پیپل پارٹی والے، کبھی وہ اب ریئلائز کر گئے ہیں کہ پیپل پارٹی شامل ہوگی تو پھر کہیں ہمیں دھوکہ نہ دے دے. اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ PDM کو ہم نے خود چلانا ہے اور خود ہی فائدے لینے ہیں. اور فائدے کیا ہوتے ہیں؟ ڈیلیں ہوتی ہیں، ڈیلیں ہوتی رہی ہیں، ہوتی رہی ہیں، ہوئی ہیں اور پھر بھی ہوتی رہیں گی. اچھا، اس میں اب اشتر وصاف صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا اس کے اندر دکھائی دیتا ہے، یہ جو سینٹ کے حوالے سے فیصل کریم کنڈی صاحب کیس کی بات کر رہے تھے، مطلب اس کے اندر کہ کوئی جان ہے کہ بس یہ بقول کامل علی آغا نہ لگنے کے لیے کیا گیا ہے؟ نہ لگنے کے لیے نہیں کیے جاتے، یہ تو جیتنے کے لیے کیے جاتے ہیں. اور لیکن جو اشرف دوبارہ بتائیں، میں غلط کہہ رہا ہوں بات؟ آپ نے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے کئی کیسز لگائے اس لیے جاتے ہیں کہ نہ کبھی لگیں گے نہ کبھی فیصلہ ہوگا. جی اشرف صاحب، یہ کئی کیسز لگائے اسی لیے جاتے ہیں کہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس آخری منٹ ہے، ذرا جواب دے لیں. جی اشرف صاحب. جی میں کامل علی آغا صاحب کا بھی جواب دوں گا، اور وہ پہلے ان کی بات کا جواب دے دوں. کیسز کیے جاتے ہیں فار دی پرپز آف چیلنج. اگر آپ کسی بات کو مان جائیں تو پھر آپ کیس نہیں کرتے. اور ایک اور بھی اس کا ذریعہ ہوتا ہے پولیٹیکل، آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ متفق نہیں ہیں جو فیصلہ آ چکا ہے ایک پولنگ پروسیس میں. اب دوسری طرف چلتے ہیں تو یہ ہے کہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ ایک بہت پیوٹل رول پلے کرتا ہے، اور اسی لیے شہباز شریف صاحب کو
اور حمزہ شہباز کو جیل میں رکھا گیا کہ وہ اپنا رول پلے نہ کرتے. اب جب وہ واپس آ گئے ہیں تو ان شہباز شریف صاحب کو بھی اور حمزہ کو بھی یہ سارے فیصلے آتے ہیں کس طریقے سے الائنسز بنانے ہیں, کس طریقے سے معاملے کو آگے لے کے چلنا ہے. اور مجھے کوئی تعمل نہیں کہنے سے کہ آج کے حریف کل کے حریف بن جاتے ہیں. میرے اصل میں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ سینیٹر کامل علی آغا صاحب, بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب, اور بہت شکریہ اشتر الصاف صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.